अस्सलामुअलैकुम, बोलो न्यूज़ में खुश आमदीद और मैं हूं साकिब सईद। एज़ यूजुअल मेरे साथ मेरे दोस्त अब्दुल्ला मोहम्मद मौजूद हैं। चूँकि ट्रांसजेंडर बिल के हवाले से सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें हो रही हैं, किसी को पता नहीं है कि इस बिल में है क्या, इस पे बहस क्या होनी है और असल हक़ाइक़ क्या हैं। तो हमने सोचा कि ट्रांसजेंडर बिल के हवाले से आपसे गुफ्तगू की जाए ताकि जो अहम मामलात हैं, जो असल चीज़ें हैं, उनसे हम आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर सकें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन कबल जब ये कमेटी में मामला ज़ेर बहस आया तो सेनेटर मुश्ताक ने ये मामला वहाँ पे उठाया। उसने जो अपनी तरमीम थी वो पेश की और उनके जो एतराज़ात थे वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फिर अब्दुल्ला से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बिल में असल में है क्या। पिछली जो PMLN की हुकूमत थी 2018 में जो ख़त्म हुई, उसमें ये बिल जो है वो पास हुआ, कानून बन गया और अभी तक वो कानून है। लेकिन अभी जो जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान हैं, उन्होंने कुछ तरमीम पेश की हैं, कुछ एतराज़ात जो हैं उसकी तरफ से आए हैं, वो मैं आपको जल्दी से बताना चाहता हूँ। सेनेटर मुश्ताक के जो 3 एतराज़ात हैं बड़े, वो ये हैं कि इस बिल के ज़रिए से, इस कानून के ज़रिए ये जो कानून है ये ख़ानदानी निज़ाम के लिए टाइम बम है। ये उनके अल्फाज में आपके सामने शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। उनका ये भी कहना है कि इस कानून से सेम सेक्स मैरिज को फ़रोग़ मिलेगा। और तीसरा जो उनका है एतराज़, वो ये कहते हैं कि इस कानून से वरासत के कानून पर ज़रब लग रही है। और उनकी जो तरमीम है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उन्होंने कहा है कि इस कानून में पूरे मर्द और पूरी औरत जो ख़ातून जिसे हम कह सकते हैं, उसको ट्रांसजेंडर के तौर पर तस्वुर किया गया है। ये नहीं होना चाहिए। उनका जो दूसरा मुतालबा है या दूसरा जो वो तरमीम लाना चाह रहे हैं, उनके मुताबिक वो कहते हैं कि अपनी मर्ज़ी से जिन्स की तब्दीली का जो इख्तियार है वो नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके लिए मेडिकल बोर्ड जो है एक होना चाहिए ताकि वो इस बात का तयन कर सके कि जिन्स किसी ख्वाजा सरा की कौन सी जिन्स है या क्या हो, मतलब मेडिकल बोर्ड जो है वो फ़ैसला करे। तीसरा उनकी जो बात है कि 30,000 लोग जो हैं वो नादरा के पास गए हैं और उन्होंने अपने जिन्स जो हैं वो तब्दील किए हैं। ये मोटी मोटी बात जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब्दुल्ला मोहम्मद हमारे दोस्त हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला, हमारे जो नाजरीन हैं उनको ये बताइए कि ये जो कानून है जो पिछली हुकूमत में पिछली से पिछली कुछ, चूँकि अभी दूसरी हुकूमत भी तब्दील हो गई है, जो PMLN की हुकूमत थी, उनके आखिर में, हुकूमत के आखिर दौर में जो कानून पास हुआ, ट्रांसजेंडर बिल जो है, एक्ट जो अभी कानून बन चुका है, उसके हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए कि उसमें असल में है क्या। देखो, सबसे पहले बात तो ये है कि पाकिस्तान में माशाल्लाह 96 से 97% लोग मुसलमान हैं। ठीक है। जो खुदा और रसूल और कुरान पे यकीन रखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात तो ये है कि कल जो मैंने ख़ासकर प्रोपेगेंडा देखा, बदकिस्मती इस मुल्क की है कि मज़हब और मज़हब से जुड़ी जो चीज़ें हैं, ठीक है, उसको अपने सियासी और स्ट्रेटिजिक मकासद के लिए इस्तेमाल करना जो है ये बहुत आसान है। और इससे आप ना प्रोपेगेंडे से आप बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स किसी के ख़िलाफ़ नफरत के, आप देखें कि जब मज़हब में सियासत का मतलब सियासत में मज़हब का इस्तेमाल हुआ तो माजी में हमारे लोगों पे, पार्लियामेंट के लोगों पे, उनके ख़ानदानों पे, MNAs पे, मिनिस्टर्स पे हमले हुए, उनके ख़ानदानों को नुकसान पहुंचाया गया, उनको कत्ल किया गया। तो मज़हब जो है एक खालिस चीज़ है और एक साफ़ चीज़ है, और मज़हब जो है वो अलमगीरियत का नाम है और इस्लाम तो फिर एक आलमगीर मज़हब है। तो मेरे ख़्याल में इतने अच्छे और इतने आलमगीर मज़हब को इस सियासत से अपनी गंदी जो आपके जो हमारे सियासतदानों के अपने जो मफादात की बात नहीं कर रहा। अच्छा, मैं सिर्फ सियासतदानों की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे कौम की बात कर रहा हूँ जिसका ताल्लुक जिस सियासी जमात, अगर आपके कोई टारगेट्स है, ठीक है, तो इससे इस्लाम जैसे आलमगीर और पाक मज़हब को इस्तेमाल नहीं करना और चाहिए, अमन के मज़हब को दूर रखे। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि दो मतलब कुरान की आयात है, मैंने जैसे कहा ना कि 96% मुसलमान है, तो वो अल्लाह फरमाते हैं कि वलानतुल्लाह अलल काज़िबीन, बेशक झूठ बोलने वालों पे लानत हो। ठीक है। उसका मफ़हूम जो है वो कुछ इस तरह है कि वो ठीक है जारी रखें आप। यार 2 मिनट सब्र कर लेते, हम ले जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि झूठ बोलने वालों पे लानत हो। दूसरी चीज़ ये है कि कुरान में है, उसका मफ़हूम ये है
کہ جب کوئی فاسق فاجر آپ کے پاس کوئی خبر لے کے آئے ٹھیک ہے تو اس کی پوری تصدیق کرو. ٹھیک ہے. تو کل سے جو 1 لاکھ سے زیادہ ٹویٹس کی گئی, پروپیگنڈا کیا گیا, ہمیں کالز آئی, یہ کیا ہوا, مطلب اس کے پیچھے سیاسی مقاصد تھے. میں نے جب دیکھا نا اس بل کے پیچھے نا نون لیگ کو ٹارگٹ کرنا تھا. میں ایک نیوٹرل بات کر رہا ہوں. اس کا عام لوگ بھی اس کے شکار تھے, نون لیگ کے ووٹر بھی کہہ رہے تھے کہ یہ کیا ہوا, کیونکہ ہمارے لوگ پڑھتے بہت کم ہیں صحیح اور ہواؤں پہ زیادہ بات کرتے. تو میں نے اس بل کو پڑھا تھا شروع سے, ساری چیزیں میں نے اس کی دیکھی تھی, کمیٹی بڑی لمبی چلی تھی اس دن. جی بالکل. تو پروپیگنڈا تو ہوا صحیح ہے. یہ تو نام کے مسلمان ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں اور باقی اس کو نہیں, نہ خدا کے کتاب کی پرواہ ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اور یا جو ہم جو پیش کر رہے ہیں اس سے کیا ہوگا. اچھا اب اس بل میں کیا ہے, یہ بہت بڑی بات ہے, آپ نے اس کے خلاصہ بھی بیان کیا. ٹھیک ہے. پورا بل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں خواجہ سراؤ کے ساتھ وہ گلی محلوں میں جاتے, اس کو چھیڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جائیداد میں اس کو حصہ نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے. ہسپتالوں میں جب وہ زخمی ہو جاتے تو ڈاکٹر ان کے پاس نہیں آتے. ٹھیک ہے. بہت سارے مسائل کے سامنے. عدالتوں میں اس کی فیسز نہیں ہوتی کیونکہ لائیولیہوڈ نہیں. ابھی کچھ محکموں میں, کچھ ڈپارٹمنٹس میں ان کو نوکری دینے کا جو ایک سلسلہ ہے وہ شروع ہوا ہے, لیکن وہ برابر مطلب اس نہیں ہے, عمل درآمد ابھی تک نہیں ہوا. میرے خیال میں یہ جو بل ہے, میں بھی یہ جو بل ہے, سب سے پہلے تو میں بل پہ بات کروں گا. اس میں جو بل کا جو سب سے پہلے جو سینٹنس ہے وہ یہ کہ سیلف پرسیوٹ آئیڈینٹی. مطلب ایک بندہ جا کے کہتا ہے کہ بھائی میں نا خواجہ سرا ہوں تو آپ مجھے شناختی کارڈ جاری کریں. رات کو میں نادرا آفیسز کے مختلف لوگوں سے بات کر رہا تھا کہ یار یہ کس طرح ہے. اس نے کہا ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ آ جائے, نارمل بندہ, اور وہ کہے کہ بھائی میں خواجہ سرا ہوں اور مجھے شناختی کارڈ جاری کرے. نے کہا وہ فزیک دیکھی جاتی ہے, مختلف چیزیں دیکھی جاتی ہیں. مطلب معائنہ کیا جاتا ہے مکمل, معائنہ کیا مطلب میڈیکل معائنہ نہیں ہوتا, فزیکل اپیرنس ہوتا ہے. ٹھیک. تو اس کی بنیاد پہ وہ کسی ڈاکٹر سے جس نے سرجری کی ہے اس کا سرٹیفکیٹ لاتے ہیں کہ بھائی میں یہ خواجہ سرا بن چکی ہوں, آپ مجھے خواجہ سرا کے مطابق جو ہے وہ قومی شناختی کارڈ جاری کرے. یہ دوسری چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر اب میں اور آپ جائیں اور نادرا میں کہیں کہ بھائی ہم دونوں خواجہ سرا ہے تو اب ہمیں شناختی کارڈ جاری کرے, کوئی ہمیں شناختی کارڈ جاری کرے گا؟ اور کوئی پاگل ہے, ایک نارمل انسان ہو اور وہ نادرا میں جائے, مطلب خواجہ سرا ہونا اس ملک میں کسی عذاب سے کم نہیں ہے. مطلب آپ کی زندگی نا, اگر آپ کو نوکری ملتی ہے وہاں پہ بھی آپ کو نفرت اور تضییع کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اگر آپ اسپتال میں ڈیوٹی دیتی ہے, اگر آپ سڑک پہ جاتی ہے, ایون اگر آپ تبلیغ میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ایون اگر آپ مسجد کے اندر ہوتے ہیں, ان سب جگہوں پہ نا آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو بل پہ جو سب سے بڑی کنٹروورسی ہے وہ یہ ہے کہ سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں یہ آئیڈینٹی ہے اور میں نا اپنا جنس تبدیل کرنا چاہتا ہوں. میرے خیال میں اس پہ مسئلہ ہے. اس کے کچھ اثرات بھی ہیں کہ جو بیگنگ ہے, بیکاری, مطلب جو بیکاری ہے, یا اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ یہ شادیوں میں ڈانس پارٹیوں میں جاتے ہیں, جی بالکل, کیونکہ ان کو اپرچونیٹیز کم ملتی ہے تو وہ خواجہ سرا بن کے نا وہ ایک پیشے کے طور پر ان کو لیتے ہیں. اور یہ کوئی آسان پیشہ نہیں ہے, یہ بہت مشکل پیشہ ہے. وہ شدید مجبوری کی حالت میں آتے ہیں, لیکن یہ کیسز بہت کم ہے. اچھا اب یہ نا میں مشتاق صاحب کے آرگومنٹ کو میں اس کو مانتا ہوں کہ اگر آپ اوریجنل خواجہ سرا ہیں تو ان کے حقوق کا مسئلہ بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مطلب ہر کوئی پھر آئے گا اور کہے گا کہ میں خواجہ سرا ہوں. میں مشتاق صاحب کے اس بات کو انڈورس کرتا ہوں. ٹھیک ہے. کہ میڈیکل جو ہے نا وہ ہونا چاہیے, میڈیکل بورڈ ہونا چاہیے. لیکن اس میں ایک جو کیونکہ ہم ایک امپارشل ویو دیتے ہیں اور ہمارا کوئی سیاسی یا کوئی بیرونی ایجنڈا نہیں ہے, ہم دلائل کی بنیاد پر, فیکٹس کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں. اب جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے اس کی رائے کیا ہے, وہ بھی بڑی مدلل ہے, ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ لوگ جاتے ہو, جب ایک خاتون جاتی ہے اور جب ایک مرد جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو کیا اس کو جب وہ کہتے ہیں کہ یار مجھے مرد کی سرٹیفکیٹ دیا جائے, مرد کا شناخت کارڈ دیا, میں مرد ہوں, تو کیا ان کا معائنہ ہوتا ہے, میڈیکل معائنہ ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت ویلڈ آرگومنٹ ہے کہ بھائی آپ دکھا دیں کہ آپ مرد ہے کہ نہیں. صحیح. کیا آپ کو میڈیکل بورڈ میں وہاں نادر میں ثابت کرنی پڑتی ہے کہ آپ مردانگی ظاہر کریں, یا کسی عورت کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ یار وہ عورت ہے؟ صحیح ہے, ایجنڈے یہ چیز ہے, لیکن اس کا آرگومنٹ چونکہ ہم ایک امپارشل ویو رکھتے ہیں, کسی ایجنڈے پہ نہیں ہے, تو اس کی بات بھی ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کرتے ہیں تو یہ بھی پھر بتائے کہ نا کہ مرد کا بھی ہو کہ بھائی وہ مرد ہے کہ نہیں ہے, عورت ہے کہ نہیں ہے. یہ ایک ویو ہے. مشتاق صاحب کا جو ہے وہ بڑا آرگومنٹیٹیو ہے, بڑا ویلڈ ہے.
مشتاق صاحب ایک ساؤنڈ سینیٹر ہیں, وہ جماعت اسلامی میں ہے, لیکن بڑے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں. مطلب آپ اس کی لیجسلیشن دیکھ کے بہت, آپ پورے پاکستان میں دیکھیں کہ مشتاق احمد جیسا سینیٹر جو ہے وہ نہیں ہے, مطلب اتنا پریپیئرڈ سینیٹر جن کا تعلق ایک بہت نارمل بیک گراؤنڈ سے. لیکن مشتاق صاحب نے اس چیز کو جس طرح استعمال کیا وہ انتہائی افسوسناک ہے. وہ ایک انٹلیکٹ ہے ان کے جماعت, اگر آپ شروع کے دیکھیں تو مشتاق صاحب اور اس کے ساتھیوں نے مل کرنا سوشل میڈیا پہ اس بل کے خلاف کمپین کیا. آپ پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بات کرتے ہو اور آپ عمران خان کی سیاست پہ بات کرتے ہو, تنقید کرتے ہو کہ بھائی وہ گلی محلوں کی سیاست کرتے ہیں, تو یہ بھی تو آپ سوشل میڈیا پہ اور آپ پروپیگنڈا کر کے آپ پارلیمنٹ پہ حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہو, آپ پارلیمنٹ کو دباؤ ملانا چاہتے ہو, یا جو لوگ یہ بل لائے ہیں یا جو لوگ اس بل کا حصہ ہے یا جو لوگ انسانی حقوق کی کمیٹی میں اس بل کی حمایت کرتے ہیں, آپ اس کی زندگی خطرے میں. اب جب مشتاق صاحب نے کمپین شروع کی اس میں کئی مفتی آئے, جماعت اسلامی کے لوگ آئے اور ایک پروپیگنڈا شروع ہوا کہ بھائی کوئی ہم جنس پرستی ہوتی ہے, کوئی کیا ہوتا ہے, کوئی کیا ہوتا ہے, یہاں پہ ہم جنس پرستی کی شادی ہوگی. تو جو سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی ہے اس بل میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ایک چیز ہے کہ آپ کا لائسنس چھین جائے گا, میرا اور آپ کا لائسنس چھین جائے گا. ہم وصل اللہ خان کے سٹائل میں بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم گاڑی میں دونوں جا رہے ہیں, موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں, کوئی خواجہ سرا جا رہا ہے سڑک پہ, ٹھیک ہے, تو ہم اس پہ نا وہ آوازیں نہیں کر سکتے. اس کے لیے خصوصی کمیشن میں اس کے کیسز جائیں گے, عدالتوں میں جائیں گے, ہم سے لائسنس چھینا جائے گا. ہم نہ اسے سیکس ورکر کے طور پہ نہیں رکھ سکتے. صحیح کہ وہ شادیوں میں آئیں گے تو ہمارے ناچیں گے بھی, پھر ہم اس کے ساتھ سیکس بھی کریں گے. اگر وہ ہم پہ آنکھیں نکالے یا وہ ہمارے مردانگی کو, جو ہماری سو کارڈ مردانگی ہے جو ہم نے خول بنائے, اس کو چیلنج کرے تو ہم اس کو گولیوں سے مارے, اس کو قتل کرے, اس پہ تشدد کرے. ابھی پشاور میں ریسنٹلی ایک ڈولفن ایان جو انفل کا اسٹوڈنٹ ہے اس پہ حملہ ہوا, تو یہ دوسرا لائسنس ہمارا چھن جائے گا. تیسری چیز یہ ہے نا کہ آپ نا اس کو بھیک مانگنے پہ مجبور نہیں کر سکتے. اس کے گینگز بھی ہے, اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے گینگ ہیں. چوتھی چیز یہ کہ یہ اللہ کی تخلیق ہے. مؤنث اور مخنث اس کا ذکر اسلامی تاریخ میں ملتا ہے اور ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, آپ کے گھر میں اگر کوئی خواجہ سرا پیدا ہوتا ہے, آپ کے گھر میں کوئی خواجہ سرا پیدا ہوتا ہے, وہ کسی کے گھر میں بھی آ سکتا ہے. اللہ کی تقسیم میں وہ کسی کے گھر میں بھی آ سکتا ہے, اور اللہ کی تخلیق ہے. اللہ نے کہا ہے کہ وما خلقت الانسان فی احسن تقویم, اور میں نے انسان کو بہت اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا. اس نے مرد اور عورت کی بات نہیں کی, اس نے خواجہ سرا کی بات نہیں کی. تو آپ کے گھر میں خواجہ سرا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ کو نہ جائیداد میں حصہ دینا ہوگا, آپ اسے گھر سے بے دخل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, آپ اس کے رائٹس جو ہے وہ وائلیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ 5 چیزیں ہیں. لائسنس, اسپتالوں میں اس کے ساتھ اچھی ٹریٹمنٹ ہوگی, اس کی اسپیڈلی جسٹس ان کو ملے گی. مطلب جو سڑکوں میں ہم کرتے ہیں نا, ہم اپنی اندر کی فرسٹریشن نکالتے ہیں کہ بھائی چلو چسکے لے لو, انجوائے کرو, جو عام طور پہ جو ہوتا ہے وہ چیز ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, باقی بل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی جو پورا بل ہے اس میں جسٹس کی بات ہے, اس میں رائٹ ٹو ایجوکیشن کی بات ہے, اس میں رائٹ ٹو جاب کی بات ہے, اس میں رائٹ ٹو کوٹا کی بات ہے. ٹھیک ہے, اس میں ان سے ہراسمنٹ کی بات ہے کہ اس کو ہراساں نہیں کیا جائے گا, اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. یہ ساری چیزیں. ایک چیز جو اس کے ارد گرد گھومتی ہے وہ ہے سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی. کہ ایک بندہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں خواجہ سرا ہوں, تو اس کے کچھ نقصانات ہے. اور میں بھی اس چیز کو اتفاق کرتا ہوں کہ جو اصل خواجہ سرائے ان کو حقوق ملنے چاہیے. بالکل, یہ اس کو بطور فیشن نہیں اپنانا چاہیے. یہ صحیح ہے. تو یہ چیز ہے. مجھے ثاقب میں رات کو نا 9 بار اس بل کو پڑھا, صرف رات. ٹھیک ہے, ایک چیز یہ کہ مجھے ہومو سیکشول کا کوئی لفظ نہیں ملا. ٹھیک ہے, ہومو سیکشول میں جو کہ ہمارے لوگ دیہات میں بھی ہوتے وہ ہوتے کہ سیم جنس کے لوگ, ایک جنس کے لوگ اگر ایک دوسرے سے سیکس کرتے اس کو ہومو سیکشولیٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ چیز مجھے نہیں ملی. صحیح, لفظ شادی پورے بل میں نہیں ہے. میں نے کوئی 50 بندوں کو بھیجی جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں, میں نے کہا مجھے دکھا دے, وہ چیز نہیں تھی. ٹھیک ہے, اچھا تیسری چیز یہ ہے نا کہ اس بل میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو اب یہ کہ وہ جب خواجہ سرا کسی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو جب وہ اپنا انہیریٹنس مانگتا ہے جائیداد میں ایسا, تو وہ پھر اس کو چھیڑتے ہیں. پہلے تو اس کو گھر میں نہیں رکھتے, وہ کہتے ہیں شرم کا مقام ہوتا ہے. جب خواجہ سرا ہوتا ہے تو وہ پھر گھر والے اس کو کہتے ہیں کہ بھائی اب ثابت کرے کہ اب مرد خواجہ سرا ہے یا خاتون خواجہ سرا ہے. کیونکہ اسلام نے ایک حدود اور قیود مقرر کی کہ عورت کو کتنا حصہ ملے گا جائیداد میں اور مرد کو کتنا ملے گا. تو اس کو اسی چکر میں لٹکا کے نا اس کو جائیداد میں سے نہیں. تو اگر میڈیکل بھی ہوتا ہے, جو بھی ہوتا ہے, نادرا اسے ڈکلیئر کرتے کہ میں فیمیل خواجہ سرا ہوں یا میل خواجہ سرا ہوں, اس کو جائیداد کا حق اس کا کلیئر ہو جائے گا. ایک چیز. لیکن نا ثاقب یہ تو بل پہ ہو گیا. اگر آپ کو کوئی سوال ہو بل پہ, میرے خیال میں بل کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے, صحیح ہے, میڈیکل بورڈ ہونا چاہیے. لیکن نا ہم کلیئر بات کریں. ٹھیک ہے, ایک بالکل کے بات کریں. ہم نے جو اپنے اوپر جو لیبل چسپا رکھا ہے نا کہ ہم اسلامی معاشرے اور مذہبی معاشرے تو بڑے پاک دامن ہیں, یہ ہیں وہ ہے.
آج نا یہ منٹو کے انداز میں نا یہ اپنا منافقت کا جو لبادہ ہے نا اس کو ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. میرے تعلق دیہات سے, آپ کا تعلق بھی دیہات سے, پنجاب میں دیکھے ہم کسی صوبے کو ٹارگٹ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. ہومو سیکشولیٹی کتنی زیادہ ہے بھائی, آپ تو لیگلی کرتے ہو. اگر کوئی ایک مرد اور دوسرا مرد اور بچہ پکڑا جائے تو آنر کلنگ اس پہ ہے نہیں, غیرت کے نام پہ قتل نہیں ہے, وہ تو وہ خاتون کیسے میں آئی ہے کہ خاتون اور مرد پکڑا جائے تو ان کو قتل کرے. تو ہومو سیکشولیٹی آپ کو آزادی ہے. آپ کو ہومو سیکشولیٹی میں پکڑا جائے تو آپ غیرت کے نام پہ قتل نہیں ہوتے. صحیح ہے. کوئی اگر اس میں ریپ کا عنصر شامل نہیں ہے تو آپ جیل نہیں جاتے. وہ تو آپ کرتے ہیں, اسکولوں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ٹھیک ہے, دیکھو اسکولوں میں ہوتا ہے, یونیورسٹیز میں ہوتا ہے, ہم ٹیک نہیں کرتے. مساجد میں ہوتا ہے, آپ کیسز دیکھتے ہو نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. گھروں کے اندر ہوتے ہیں, ہر جگہ میں ہوتے ہیں. مطلب ہم اتنی منافق قوم ہے, ٹھیک ہے, ہم اتنا منافق ہمارا یہ سماج ہے کہ جس چیز کو سب سے زیادہ کرتے ہیں اپنا لبادہ اوڑھ کے نا اسلام کے نعرے لگاتے ہیں. اور اللہ کو پتا ہے, اللہ سے کوئی چیز ڈگی چھپی نہیں. اللہ کو پتا ہے کہ آپ کتنے صاف ہیں. ٹھیک ہے عبداللہ, آپ ہومو سیکشولیٹی کیا ہے, آپ کس طرح کرتے ہو. یہ بنیادی طور پہ نا میں اس بل کو میں اس ایک نقطے کے علاوہ, ٹھیک ہے, میں اس بل کو یہ سمجھتا ہوں, مطلب میں عوام میں بات نہیں کر رہا, میں نے اس بل کو پورا پڑھا ہے, میں نے اس کے ایک نقطے کو پڑھا ہے. اس بل میں ایک ہی چیز ہے کہ آپ سے لائسنس ختم ہو جائے گا. جو آپ انجوائے کرتے ہیں نا, آوازیں کستے, ان کو قتل کرتے, یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. ان کو ہراساں کرتے, ان کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے. آپ نے جب وہ نوکری کرتی ہے نادرا میں وہ نوکری کرتی ہیں, آپ اس کو عجیب نظروں سے دیکھتے, آپ اس پہ ہنستے. بالکل آپ کا لائسنس ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. اور ایسا نہیں ہے کہ پاکستانی عدالتوں کی طرح وہ اسپیڈی جسٹس ہوگا, آپ کو ایمرجنسی بنیادوں پہ ان کو ریلیف ملے گا. ٹھیک ہے. عبداللہ نے اپنی بات کی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں جیسے عبداللہ نے اسکول, مدرسے اور مختلف جگہوں کی بات کی, لیکن یہ ایک قسم کے نا کسی کی انفرادی فعل آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ ایک قانون کی بات ہو رہی ہے. عبداللہ کی باقی باتیں جو ہیں بالکل درست ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہیں, لیکن یہ معاملہ جو ہے ابھی جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی تھوڑا احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے, کیونکہ ایک جب کمیونٹی کی بات ہو رہی, جو سب سے قابل احترام ہماری کمیونٹی ہے, ان کے پاس اتنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اختیارات یا جو بھی نہیں ہیں, کیونکہ ہم ان کو نا تنگ کیا جاتا ہے. میں بالکل آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. تو پھر ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا یہ تھوڑا سا ان کو اپنے جو پولیٹیکل ورکرز ہیں ان کے سامنے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے کہ یار پارلیمنٹ میں اس طرح ہو رہا ہے اس طرح, کیونکہ یہاں پہ جب بل پر بات ہوتی ہے تو وہ سنجیدہ طریقے سے ہوتی ہے, لیکن جب وہ معاملہ عوام میں جاتا ہے تو پھر جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے ان کی زندگیوں کو بھی پھر ایک قسم کا وہ ٹارگٹ بن جاتے ہیں. ان کے لیے کارکن منسٹرز, ایم این ایز, یا ان کو احسن اقبال صاحب پہ حملہ ہوا, جی, نواز شریف صاحب پہ جوتے پہن کے گئے, یہی میں کہہ رہا ہوں, پارٹی کے لوگوں کو قتل کیا گیا, عوامی نیشنل پارٹی کے لوگوں کو مارا گیا, MKM کے لوگوں کو مارا گیا. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جیسے اپنا مشتاق صاحب جیسے زیرک سیاستدان, میں ان کو زیرک اس لیے کہتا ہوں کہ وہ کافی سوچ سمجھ کر اور ایک طریقے سے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں, سنجیدہ طریقے سے. تو ان کو نا اپنے جو پولیٹیکل ورکرز ہیں ان کو تھوڑا سا نا اشتعال دلانے کی ضرورت نہیں ہے, تاکہ یہ معاملہ جو ہے ایک اچھے طریقے سے یہاں پہ یہ معاملہ بھی چل رہا ہے. ختم کرنے سے پہلے میں ایک چیز بتاؤں, ایک بل منظور ہوا کئی سال پہلے, قانون بن گیا, صحیح ہے. آپ نے ایک کویشچن پٹ کیا سینٹ میں, اس کویشچن پہ نادرے نے جواب بھی دیا کہ کتنے لوگ مرد سے خاتون بنے اور خاتون سے مرد بنے. آپ کو یہ آئینی حق ہے کہ آپ امینڈمنٹ لے آئے, ٹھیک ہے, صحیح, امینڈمنٹ لے آئے. اس امینڈمنٹ میں جو کمیٹی اجلاس تھا اس میں خواجہ سرا بھی تھے, ٹھیک ہے, ان کی قانونی ماہرین بھی تھے, ریما عمر بھی آئی تھی, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ببلی ملک جو ان کی سماجی کارکن ہے وہ بھی آئی تھی, بہت سارے لوگ آئے تھے. آپ کے امینڈمنٹ ہے, ویلڈ امینڈمنٹ ہے, ٹھیک ہے. آپ مشتاق صاحب ایک جاندار اور ایک لٹریٹ آدمی ہے, پڑھتا ہے, پریپیئرڈ ہو کے آتا ہے, آپ امینڈمنٹ موو کریں, صحیح ہے. اگر آپ کے امینڈمنٹ نہیں ہوتے, آپ کے امینڈمنٹ کو مد نظر نہیں رکھا جاتا, تو آپ جا کے جس طرح فیڈرل شریعت کورٹ میں ہیں اس پہ بات کریں. آج سماعت بھی تھی, ٹھیک ہے, صحیح ہے, آپ فیڈرل شریعت کورٹ میں جائیں. اگر وہاں سے بھی نہیں ہوتا, آپ کو ریلیف نہیں ملتی, اور آپ سمجھتے کہ آپ کے, تو پھر آپ عوام کو بتائیں کہ بھائی یہ اس سے ہم جنس پرستی ماشاء اللہ اس ملک میں بہت زیادہ ہے, وہ اس کو فروغ ملے گا. لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک چیز ابھی مطلب ایک پروسیس میں ہے, اس پہ کمیٹی کا اجلاس ہونا ہے, اس پہ خواجہ سرا کمیٹی, اور آپ نے اتنا پروپیگنڈا کیا کہ آپ اپنے قانون کو, مطلب آپ نا جو آپ کے امینڈمنٹس ہیں اس کو بزور بندوق, جو آپ طالبان کو برا کہتے ہیں نا, یا بلوچ عسکریت پسندوں کو برا کہتے ہیں کہ وہ کالعدم ہے, تو یہ بھی ایک بزور بندوق مذہب کو استعمال کر کے سیاسی مقاصد کے لیے آپ
اس پہ پارلیمنٹ پہ دباؤ اور کمیٹی پہ دباؤ لانا چاہتے ہیں. اس سے جو اس کے بل کا موہر ہے اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے, اس لیے میں نے نام نہیں لیا. آپ بزور بندوق اس چیز کو نافذ کرنا چاہتے ہو. چلے یہ عبداللہ دیکھیں یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک بہت لٹریٹ آدمی ہے, ایک بہت مدبر آدمی ہے, بڑے دھیمے مزاج کے, ٹھیک ہے, لیکن مجھے مشتاق صاحب نے نا اس ایکٹ سے بہت مایوس کیا. دیکھیں عبداللہ, میں تو مایوس نہیں ہوں, میں مایوس بالکل نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ سینیٹر مشتاق صاحب جو ہیں وہ ایک سلجھے ہوئے بندے ہیں, ایک طریقے سے بات کو لے کے چلتے ہیں, لیکن ہم یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ ابھی یہ معاملہ جو ہے نا مجھے گرم ہوتا دکھائی دے رہا ہے. جس طرح سے ٹویٹر پہ, فیس بک پہ یہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں, تو یہ ٹیمپریچر جو ہے نا مجھے اوپر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے, اور اس کو ایک سنجیدہ اور دھیمے طریقے سے ایک پروسیس کے تھرو یہ ہونا چاہیے, اور عوام کی عدالت میں پہلے سے یہ نہیں ہونا چاہیے. اس پہ آپ ہوم ورک کریں, تمام تر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ ملائیں, پارلیمنٹ کو اس پہ کام کرنے دیں, اور پھر دیکھیں کیا اس پہ ہوتا ہے, منظور ہوتا ہے, جو آپ کی ترامیم ہوتی ہیں رد ہوتی ہیں, لیکن ایک طریقے کے تحت اور پبلک ڈومین میں اس کو اس طرح سے اچالنا نہیں چاہیے, تاکہ لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ اوپر نہ جائیں, بہت زیادہ جذبات نہ بڑھیں. اور اس کی وجہ یہ بار بار جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جب یہ جذبات بڑھتے ہیں ہماری قوم میں, تو اس سے خواجہ سرا کمیونٹی جو ہے ان کو خطرات کا پھر سامنا کرنا پڑے گا. یہ جو بل ہے, جو قانون ہے, اس پہ ہماری بات ہو چکی ہے. صرف 1 منٹ میں آپ آج جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوا, اس میں جو حالیہ سیلاب میں جو ڈیمز متاثر ہوئے ان کی تفصیلات جو وزارت آبی وسائل ہے انہوں نے دی. ان کا کہنا تھا کہ کوئی میجر جو چھوٹے ڈیمز انہوں نے بات کی, سندھ میں, پنجاب میں, کے پی میں, ان کا کہنا تھا کہ زیادہ تر ڈیمیجز ان کو نہیں آئے, بہت ہی کم قسم کے یا مائنر ڈیمیجز ان کو ہوئے ہیں. اور کمیٹی جو تھی وہ بھی اس سے مطمئن تھی, انہوں نے کہا چلیں وہ کام کر رہے ہیں, فی الحال اس پہ اتنا زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن جو سابق چیف جسٹس ہیں ان کا نام بھی آیا. ایک کمیٹی رکن نے کہا کہ جو ڈیم کے لیے فنڈ اکٹھا ہوا تھا اس پہ کیا بنا ابھی تک ہمیں کچھ نہیں پتہ, جس پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نور عالم خان نے کہا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ جو ہے ان کو بتائیں کہ یہ جو انفارمیشن ہے وہ آڈٹ حکام کو دیں, اور تمام تر جو تفصیلات ہیں وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بھی دیں, تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ وہ جو فنڈ جمع کیا گیا تھا اس پہ کیا ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کو بھی انہوں نے اگلی میٹنگ میں طلب کیا ہے. یہ پبلک اکاؤنٹس کا میں نے خلاصہ آپ کو بیان کیا ہے. اب اگلی میٹنگ میں کیا ہوتا ہے, رجسٹرار سپریم کورٹ جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو وہ انفارمیشن مہیا کرتا ہے یا نہیں, اور جو دیگر چیزیں ہیں اس ڈیم کے حوالے سے جو فنڈ اکٹھا ہوا تھا وہ اب آگے جو اجلاس آنا ہے اس میں کیا اس پہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں, یہ ابھی ہمیں دیکھنا ہوگا. لیکن ٹرانسجنڈر بل پہ میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ عوام کی عدالت میں اس معاملے کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش نہیں کرنا چاہیے, بلکہ پارلیمنٹ کے اندر رہ کر اور سسٹم کے اندر رہ کر اس میں ترامیم لانی چاہیے. اور یہ جو ٹیمپریچر جس کو ہم بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. ثاقب سعید اور عبداللہ محمد کو اجازت دیجیے, لیکن ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم آپ کو ایک اچھے طریقے سے بہترین انفارمیشن کے ذریعے آپ کو باخبر رکھ سکیں. تھینک یو سو مچ.